لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر خواہ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سب سے بڑا خیر خواہ ہے، سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والا، لوگوں کی بہتری چاہنے والا خود اللہ ہے۔ پھر جو نبی اللہ نے مبعوث کیے وہ بھی سارے خیر خواہ تھے، وہ بھی سب دوسروں کا فائدہ چاہتے تھے، دوسروں کے فائدے کے لیے، دوسروں کی بہتری کے لیے، اوروں کی نجات کے لیے خود پتھر کھا لیے۔ دوسرے کامیاب ہو جائیں، یہ راہ راست پہ آ جائیں، یہ جنتوں کے راہی بن جائیں، کامیابی ان کی منزل قرار پائے، اس سبب خود اذیتیں برداشت کی، صعوبتیں، تکلیفیں، کتنے امتحانات کی بھٹیوں میں سے گزر گئے، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں، یہ ٹھیک ہو جائیں، ان کو فائدہ ہو جائے، ان کو بھلائی مل جائے۔ اسلام دین ہی بھلائی کا ہے۔ اسلام کون سا دین ہے؟ الدین النصیحہ، خیر خواہی کا دین ہے۔ اسلام اس دین کو کہتے ہیں جو خیر خواہ ہو، خیر خواہ ہو، جس میں خیر خواہی ہو، ہر لمحہ یہ بندہ سوچے میں دوسرے کا فائدہ کس طرح کروں،
कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, हमने तुम्हें लोगों की भलाई के लिए निकाला। इस उम्मत की बइसत, इस उम्मत को भेजना, इस उम्मत का मकसद अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि तुम लोगों के खैर खा। हमने तुम्हें इंसानियत की और मुसलमानों की खैर खाई के लिए भेजा कि इंसानों की। उखरिजत लिन्नास, उखरिजत लिन्नास, हमने इंसानों की खैर खाई के लिए तुम्हें भेजा। नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से मना करते हो, अल्लाह पे ईमान रखते हो। ये औसाफ बयान किए, ये औसाफ बयान किए। और उम्मत का सबसे पहला वस्फ क्या बयान किया? ये उम्मत खैर खा उम्मत है। ये किसी का बुरा नहीं चाहती, ये किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं चाहती। हर लम्हाई दूसरों का फायदा। अल्लाह का तो अपना कानून ये है। वल्लाह मैं देखता हूं इतनी खैर खाही, इतना देने वाला अल्लाह ताला, बंदा गिन नहीं सकता उसकी नेमतों को। वो अपनों को देता है कि दुश्मनों को भी देता है। हमारे साथ जिसके ताल्लुकात अच्छे होते हैं उसको तो दे देते हैं, जिससे ताल्लुकात खराब हो जाएं कोई दूसरा भी उसको दे तो मना करते हैं, कहते हैं अच्छा आदमी नहीं है, इस पे एहसान ना करो, इससे नेकी ना करो, इसकी मदद ना करो क्योंकि मैं इससे नाराज हूं। और अल्लाह तो किसी से क्या नाराज होगा जो अल्लाह से मुंह दूसरी तरफ करते हैं, उनको भी देता है। इतना देता है कि गिन नहीं सकते, इतना देता है कि गिन नहीं सकते। दुश्मनों को भी दे रहा है, दोस्तों को भी देता है, अपनों को भी दे रहा है, परायों को भी दे रहा है। कहता ले लो जितना लेना ले लो। और कितना देता है? मैं इन तुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो शुमार नहीं कर सकते। इतना अता करता है, इतना देने वाला, इतना गनी कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुमार करना चाहो, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो, और लोगों सारे मिलके गिन लो, गिन नहीं सकते। नेमतें कितनी? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और किस किस को झुटलाओगे? इतनी नेमतें तुम जिधर देखोगे मेरी नेमत होगी, और तुम झुटलाना चाहोगे झुटला नहीं सकोगे, और किस किस को झुटलाओगे? मेरी नेमतें ही नेमतें, सबको दे रहा है, सबको दे रहा है, और सबका ही खैर खा, सबका ही पालने वाला, सबको देने वाला। और फिर जुल्म नहीं है, जुल्म नहीं अल्लाह के यहां। माफी माफी। मैं रात भी एक जहल में प्रोग्राम था तो इंग्लिश में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा लिखा था। मैं सोच रहा था ये रहमान और रहीम का तर्जुमा दुनिया की जुबानें कर नहीं सकती। मर्सीफुल कह लें, जो मर्जी को कह लें, कह नहीं सकते अल्लाह को। हम भी कहते हैं बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला, जो रहमान और रहीम में कुव्वत है। मेहरबानी मेहरबानी, हर लम्हा मेहरबानी, रहमतें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अपनी इस सिफ्त को इतना पक्का करवाता है मुसलमानों को, कहीं मुसलमान ये ना समझे कि अल्लाह की मेहरबानी कम हो जाएगी, उसकी अता में फर्क आ जाएगा। रब्बिल आलमीन मुसलमानों में देते हुए घबराता नहीं, मैं जहानों का पालने वाला, मैं इतना दूंगा तुम गिन नहीं सकोगे। हम सैलाब में काम करते हैं आजकल, कसम से एक बात का अंदाजा बैठ के होता है, एक आदमी साल में गंदुम खाए तो कितनी खा सकता है? एक फर्द अगर गंदुम खाए तो 4 मन से ज्यादा नहीं खा सकता। सारा दिन रात जो लोग खाना खाएं तो 4 मन से ज्यादा गंदुम नहीं खा सकते। लोग हमसे मिलते हैं, मेरी 1000 एकड़ गंदुम थी। मैं एक दिन हिसाब करने लगा, 1000 एकड़ गंदुम जिसकी उगती होगी उसको कितना मिलता होगा? अगर 40 मन भी एक गंदुम 1 एकड़ से उगा तो 1000 एकड़ में से कितना था? 40,000 मन गंदुम अल्लाह ताला उसको देता है जिसने 4 मन खानी।
جس کو صرف 4 من کی ضرورت، اس کو کتنی دے رہا ہے؟ 40,000 من. یہ اس کا نظام ہے. ہم ایک دن کیلکولیٹ کر رہے تھے، بندہ اچھے سے اچھا کھانا کھائے، بہتر سے بہتر خوراک کھائے تو کتنی کھا جاتا ہے سال میں؟ ایک آدمی کتنے کا کھانا کھا سکتا ہے؟ 1 لاکھ روپے کا. مہینے میں یا سال میں؟ ایک فرد بہترین کھانا کھائے تو ایک سال میں 1 لاکھ روپے کا کھانا کھاتا ہے. اللہ کتنے دیتا ہے اس کو؟ حساب ہی نہیں. 10 کروڑ، 5 کروڑ، 6 کروڑ، 1 ارب، 1.5 ارب، یہ پیسے لوگ گنتے ہیں. جس کو 1 لاکھ کی ضرورت اس کو کروڑوں دیتا ہے. نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے، فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، سرکشوں کو بھی دے رہا ہے، سجدہ کرنے والوں کو بھی دے رہا ہے. یہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت ہے. دے رہا ہے، عطا کرتا ہے، لے لو، پھر آزماتا ہے. جب دے دیتا ہے نا، پھر ایک دم آزماتا ہے کہ اب میرا دیا، بتا تجھے خیال ہے؟ اور ہم میں سے کتنے جو یہ کہیں کہ یہ اللہ کا مال ہے، یہ جو عطا کیا ہے اللہ کا، میرا نہیں ہے، یہ تو اس کی مہربانی. دے دے، نہ دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ دے کے چھین لے، وہ دے اور واپس لے لے. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں کبھی سوچتا ہوں یا اللہ، یہ زلزلے میں بھی دیکھا، ہر سال اس زلزلہ سیلابوں میں دیکھتے ہیں، آفتوں میں ساری قوم ملتی، سارا ملک ملتا ہے، قوم اور ملک ملتا ہے کہ دنیا سے اپیلیں کرتے ہیں، ٹھوٹا لے کے، کشکول لے کے پھرتے ہیں امریکہ کے سامنے، برطانیہ کے سامنے، UN کے سامنے، اور کرسچین ایڈ سے مانگتے ہیں ہمارے حکمران، UN سے مانگتے ہیں، جا کے یونیسیف سے مانگتے ہیں، اور ورلڈ بینک کی منتیں کرتے ہیں، یورپین یونین کی منتیں کرتے ہیں، ہم بھوکے روٹی کھلاؤ. اور ساری دنیا مل کے ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتی. وہ رب ہے جو اتنا کھانا دیتا ہے کہ ہم کھاتے تھوڑا اور ضائع. ہم اپنے گھروں میں زیادہ ضائع کرتے کہ کھاتے ہیں؟ ہماری شادیوں میں اللہ تعالیٰ اتنا کھانا ہمیں پہنچاتا ہے جتنا کھانا ہے کہ اس سے 3 گنا زیادہ. 40 ڈشیں تھی جی میرے بیٹے کے ولیمے میں. میں فلاں ہوٹل میں گیا، کھانا کھایا، انہوں نے 35 ڈشیں لگائی تھی، اور جس کی کل خوراک 18 لقمے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کی کمر سیدھا رکھنے کے لیے 9 لقمے کافی ہیں. ایک جگہ تک 11 لقمے کافی ہیں، اور جس کو 9 لقموں کی ضرورت ہے اس کو 35 ڈشیں لگی ہوتی ہیں. ڈال رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، پھینک رہے ہیں. اتنا دیتا ہے کہ پھینکتے ہیں، پھر بھی روکتا نہیں، پھر اور دے دیتا ہے. ضائع کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اور جو رزق اس گلے میں اترنا چاہیے وہ گٹر میں پھینکتے ہیں. جس رزق سے یہ انسان کو توانائی چاہیے، جس سے بھوک ختم ہوتی، اور وہ گٹروں میں ڈالتے ہیں. آج مسلمانوں کا بڑا رزق روڑیوں میں جاتا ہے. مسلمانوں کے رزق کا بڑا حصہ آج کچرے کا حصہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ کہتا لے لو، دے لو. کتنا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ کہتا یہ تمہارے کھاتے ہیں، یہ رجسٹر رسیدیں تمہاری ہیں. اتنا گن لو، اتنا تول لو، اتنا لے لو، اتنا دے دو، یہ بل بن گیا، یہ لے لو، یہ دے دو. اللہ کہتا ہم نہیں گنتے، اور ہم نہیں گنتے. اب ہم جب تمہیں روٹی دیتے ہیں تو بغیر حساب کے دیتے ہیں. ہمارا کوئی حساب نہیں چلتا بندو تمہارے ساتھ، ہم بغیر حساب کے تمہیں دیتے ہیں، ہم بغیر حساب کے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، دیتا ہے اور روکتا نہیں. قسم سے مجھے تو علاقوں میں رہ کے نا ایک تجربہ ہوتا ہے، رزق اس کا وعدہ ہے. حالات جتنے بھی نامساعد ہو جائیں، جتنی بھی مشکلات آ جائیں، بندے کو رزق کیسے ملے گا، کیسے پہنچے گا، یہ اس کو پتا ہے. اور ساری دنیا پلاننگ کرتی رہتی ہے، پلاننگیں ناکام ہو جاتی ہیں، رزق پہنچ جاتا ہے. لوگوں سے جا کے ملتے ہیں، 12 دن سے یہاں کوئی نہیں پہنچا، 12 دن سے یہاں کوئی نہیں پہنچا. سارا سامان ڈوب گیا، بھیگ گیا، بہہ گیا.
क्या बना। ہم بلوچستان کے ایک علاقے میں تھے، 2007 کا سیلاب تھا، چھت پہ لوگ، پانی سارا نیچے، چھتوں تک پانی۔ اس سیلاب میں بھی میں نے پانی دیکھا تھا، یہ کھمبے ہوتے ہیں نا بجلی کے، اس کی تاروں کے ساتھ کھجور کا تنا پھنسا تھا۔ تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آئی۔ کہنے لگے کہ پانی اتنا بلند تھا کہ تاروں کے اوپر سے گزرتا تھا، اس بہتے پانی میں ایک کھجور آئی جو اس تار میں اٹک گئی۔ کتنا پانی ہوگا؟ اس کھجور کی تصویر آج بھی میرے کمپیوٹر میں موجود ہے۔ اتنا پانی، کہتے چھوٹے چھوٹے بچے، بھوک بڑھنے لگی، نکلنے کا رستہ کوئی نہیں، مددگار کوئی نہیں، کہتے ہم نا امید ہو گئے کہ اب بھوک سے مر جائیں گے، پانی سے بچے بھوک سے مریں گے۔ کہتے کیا معلوم، ایک ڈیپ فریزر بہتا ہوا آیا، ایک ڈیپ فریزر بہتا ہوا آیا، وہ آ کے ہماری چھت کے ساتھ لگ گیا۔ کہتا جب اس کو کھولا تو اس میں دودھ اور پھل پڑے ہوئے۔ وہ راضی کیا بندہ جہاں پھنستا ہے وہ رزق پہنچاتا ہے۔ کہتا جہاں روٹی کی امید نہیں تھی اللہ نے دودھ اور پھل پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ بندہ بظاہر سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ کا ایمان بندہ کا اور بڑھ جاتا ہے کہ رازق وہ ہے۔ مسلمانوں میں سب سے بڑی دعوت آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، اپنا عقیدہ اللہ کے متعلق اور مضبوط کریں۔ اور مسلمان ہمیشہ کوتاہی رزق کی وجہ سے کرتا ہے کہ رزق نہیں ملے گا اگر میں نے محنت نہ کی۔ اور میں نے کو ٹھیک ہے، محنت کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی عمل کرنا چاہیے، مگر محنت پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اور رزق کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور جی میرے یہ 10 ناخنوں کی کمائی ہے، اور میں نے کوئی یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، محنت کی ہے، اس محنت سے رزق ملا ہے۔ اور مل جائے اللہ کی شان ہے، نہ ملے پتہ بھی نہیں لگتا۔ ذمہ دار میرے پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا وہاں سندھ میں اس وقت کیفیت ہے 500 ایکڑ 700 ایکڑ 800 ایکڑ، یہ چھوٹے ذمہ دار ہیں۔ بڑے ذمہ دار وہ ہیں جن کی 5000 ایکڑ 10,000 ایکڑ اس طرح زمین ہے، اس کو بڑا ذمہ دار کہتے ہیں۔ جو اس سے بڑے وڈیرے ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے ایکڑ نہیں گنتے، ان کے گاؤں ہوتے ہیں۔ اس کے 6 گاؤں ہیں، اس کے 8 گاؤں ہیں، اس کے 50 گاؤں ہیں، 50 دیہاتوں میں جتنی زمین ہے وہ اس کی ہے۔ یہ کیفیت ہے، مگر اللہ کو پتا ہے 21 لاکھ ایکڑ زمین میں ایک گھاس کا تنکا نہیں بچا۔ اور زمین لی کب ہے؟ فصل برباد کب ہوئی؟ کپاس کے سفید پھول اگے، اس میں کپاس بھر گئی۔ مجھے کہنے لگے اگر 1 ہفتہ بارش نہ ہوتی تو ہم کروڑوں کے مالک ہوتے، کروڑوں کے مالک ہوتے۔ میں نے ان سے کہا اللہ کی شریعت میں اگر نہیں ہے، اللہ کی شریعت میں اگر نہیں ہے، اللہ کی تقدیر میں اگر نہیں ہے، اللہ کی تقدیر وہ ہے جو لکھی گئی۔ جو ملنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جو رکنا ہے وہ مل نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتیا لما منعت۔ ہم تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ہم تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور جو فائدہ اللہ کی طرف سے آنا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس کو اللہ روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ پہ توکل، اللہ پہ توکل اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تو نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ دے کے لے لینا۔ صبر کرنا منہ سے کہنا آسان ہے، عمل سے کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور جب کروڑوں روپے والے، کروڑوں سے اوپر کی بات کروں تو مبالغہ نہیں ہے، ہمارا مصول ہے اس وقت، کھوسکی کا مصول ہے، ابھی بھی میری بات ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے ایک دن پوچھا کہ تم بھی ذمہ دار ہو، تمہاری زمین کتنی ہے؟ کہتا یار ہماری زمین تھوڑی ہے یہاں۔ میں نے کہا کتنی؟ کہتا میں نے زندگی میں دیکھی نہیں ہے، میرے ابا کو پتا ہے، ویسے میرے ابا نے مجھے بتایا 535 ایکڑ ہماری زمین ہے۔ کہتا بچا کچھ نہیں، بچا کچھ نہیں، کبھی سوچا نہیں تھا یہ وقت آئے گا کہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور صبر کرنا، اس وقت میں صبر کرنا،
تو مجھے کہنے لگا ایک بندہ، کہتا میں نے سوچا تھا نئی کار خریدوں گا، بڑی اچھی گندم اور کپاس، پچھلے سال سے 40% بہتر کپاس تھی، اور مرچ 10,000 روپے کی من مرچ، اور یہ کنری کا علاقہ، جھڈو کا علاقہ، میر پور خاص کا سارا علاقہ ایشیا میں شاید اس سے بہتر مرچ پیدا کوئی نہیں کرتا۔ منڈیاں مرچوں کی، پانی نیچے بہ رہا ہوتا ہے اور پانی کے اوپر تنکے نہیں بہ رہے ہوتے، پورا فرش بچھا ہوتا ہے مرچوں کا، پانی میں بہ رہی اٹھا لو۔ ہاں اٹھاتے، میں نے دیکھا ہندوؤں کو، وہ گندی مرچ کو جمع کر کر کے آج بھی سنبھال رہے ہیں کہ شاید کچھ مل جائے، بہتی مرچ کو چنتے ہیں۔ میں ایک دن گزر رہا، تسلے لے کے غریب عورتیں اتنے اتنے پانی میں کھڑی، اور کپاس کا اوپر کا ایک ایک پھول بچا تھا اس کو چن رہی تھی، جو جڑ تک کاٹن سے بھری پڑی تھی اس کا اوپر کا پھول چن رہی تھی۔ اتنے پانی میں کھڑے، وہ تسلے پانی میں بہ رہے تھے، ان میں توڑ توڑ کے پھینک رہی تھی۔ یہ کیفیت بنی۔ کہتا میں نے کہا نئی گاڑی لوں گا، تو میرا دوست بیٹھا تھا، کہنے لگا جس طرح کی تو لے گا اس طرح کی میں لوں گا، مگر کہتا آج کیفیت یہ ہے جس جگہ میرے ہاری مانگے چاول کھاتے ہیں وہ چاول میں کھاتا ہوں۔ کہتا جہاں میرے مزدور، میرے ہاری، اور میں ان لوگوں سے ملا جن کا 1,000 ہاری تھا، جن کے مزدور کتنے تھے، یہ کام کرنے والے مزارے ہمارے ہاں ہوتے وہ ہاری رکھتے ہیں، جن کے 1,000 ہاری تھے، اور وہ ہاریوں کو انسان نہیں سمجھتے، کچھ اور مخلوق سمجھتے ہیں۔ آج ہاری تو شاید مانگ کے کھا لیتا ہے۔ مجھے ایک کہنے لگا مجھے مانگنا نہیں آتا، کہتا زندگی بھر بانٹتے رہے، آج مانگنے کا وقت آیا، مانگنا نہیں آتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور ہے میں نا بار بار دیکھتا ہوں، یہ 13 اگست کی باتیں ہیں اور آج 7 اکتوبر ہے، 2 مہینے ہونے لگے، پانی سے جان نہیں چھوٹ رہی، پانی کم نہیں ہو رہا، پانی کم نہیں، اور آج بھی کشتیاں چل رہی ہیں۔ مجھے ابھی بھائی بتا رہے تھے، سید منور صاحب آئے ہیں اس علاقے میں، تو ان کے بھائی رابطہ کر رہے تھے کہ کشتی میں ہم نے آگے جانا ہے، کشتی کا بندوبست کروائیں۔ آج بھی علاقوں میں جانے کے لیے کشتی کے علاوہ صورت کوئی نہیں ہے۔ 2 مہینے ہونے لگے، لوگ نفسیاتی مریض بن گئے پانی دیکھ دیکھ کے، کیا اللہ ہے پانی کب خشک ہوگا؟ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی، توبہ کرنی ہے۔ اگر یہ توبہ نہ چلی، پتہ نہیں تباہی کہاں تک جائے گی۔ آپ بات کر رہے ہیں 7 اکتوبر کی، آنے والا دن کل کیا ہوگا؟ 8 اکتوبر۔ یہ مظفر آباد میں روئیں گے لوگ پھر۔ 6 سال ہو گئے زلزلے کو، 8 اکتوبر 2005 تھا۔ ابھی وہ لوگ بھوکے ننگے پیاسے ہیں، ان کی داستانیں ابھی موجود ہیں، ان کے زخمی معذور ابھی پڑے ہیں، ان کے گھر ابھی نہیں بنے، بالا کوٹ سارا ہی کچا ہے ابھی 2010 کے متاثرین جوں کے توں پڑے۔ 2011 میں 39,000 گاؤں ڈوبے، 15 لاکھ گھر تباہ ہوئے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے نا، لیتے وقت بھی لمحہ ہی لگاتا ہے، جب دیتا ہے تو وہ اس کا حساب نہیں رکھتا، جب لیتا ہے تو تب بھی پتہ کوئی نہیں لگتا کہ کہاں گیا۔ بندے کی اپ سائڈ ڈاؤن کر دینا اللہ تعالیٰ، کچھ پتہ نہیں۔ کہتے ہیں میرا بڑا سیٹ اپ تھا، میں نے کہا سیٹ اپ تو بہت تھا مگر اللہ نے اپ سیٹ کر دیا۔ وہ سیٹ اپ کو اپ سیٹ کرتے اللہ کو کوئی ٹائم نہیں لگتا، وہ سارے بنے بنائے سیٹ اپ سیٹ، کچھ نہیں بچتا۔ تو ہمیں اللہ سے رحم مانگنا ہے، ہمیں اللہ سے رحم مانگنا ہے۔ اگلی بات جو میں کہہ رہا تھا، خیر خواہی کی بات۔ مسلمانوں، کیا ہمارے اندر یہ جذبہ خیر خواہی موجود ہے کہ ہم ہر وقت خیر خواہ بن جائیں دوسروں کے لیے،
دوسروں کے لیے مفید بن جائیں, دوسرے کے لیے فائدہ مند بن جائیں, ہمارے دل میں احساس زندہ ہو جائے, ہم بے حس نہ ہوں, ہم بے حس نہ ہوں. اپنی قوم کے لیے سوچنا, کسی مصیبت کے لیے سوچنا اللہ کا تو اس قدر پسند ہے. ایک چیونٹی اپنی قوم کی فکر کرتی. کیا کہہ رہی ہے؟ چیونٹیوں بلوں میں گھسو, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, تمہیں قدموں تلے روندے گا, تمہیں پتہ نہیں لگے گا. وہ رون دیں گے, ان کو پتہ نہیں لگے گا. یہ جملے وہ چیونٹی بولتی ہے اللہ کو اس کا کلام کہ میری قوم مر جائے گی, میری قوم ہلاک ہو جائے گی. وہ قوم کی فکر میں ساری قوم کو جگانے لگی, ان کو بچانے لگی. اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اس چیونٹی کے نام کی سورت قرآن مجید میں موجود ہے. کیا نام ہے سورت کا؟ سورۃ النمل. اس کا واقعہ اللہ قرآن میں نقل کرتا ہے, اس چیونٹی کے جملے اللہ قرآن میں نقل کرتا ہے. ایک چیونٹی اگر اپنی قوم کے لیے فکر مند ہے تو ہم ہیں. اور چیونٹی بہتر ہے کہ مسلمان انسان بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ چیونٹی کی خیر خواہی کو بیان کرتا ہے. ایک کیڑی, ایک چیونٹی اگر فکر کرتی ہے اپنی قوم کی, اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے قرآن میں اس کے نام کی سورت اتاری, اس کا پورا واقعہ منقول کیا قرآن میں. ہم کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت ایک جسم کی مانند ہے. میری امت ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کرب کو محسوس کرتا ہے, اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیا ہم ایک جسم ہیں؟ ہم مجھے لوگ پوچھتے ہیں او جی اتنی دور سیلاب آیا تینوں اتنے پریشانی, اور وہاں اتنی دور مسئلہ ہے تم ہمیں یہاں بتاتے ہو. اور جسم کبھی فاصلے ناپا کرتا ہے کہ نہیں پاؤں تو بہت دور ہیں, وہ پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے, آنکھ اس کے لیے روتی ہے, دل اس کے لیے تڑپتا ہے, زبان سے اس کے لیے آواز نکلتی ہے. ایک کانٹا اگر انگوٹھے میں چبھتا ہے تو پورا جسم اس کے لیے بے چین ہوتا ہے. ایک دانت میں درد ہو تو دانت میں درد ہوتا ہے کہ پورے جسم میں بے چینی ہوتی. کیا مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہا میری امت ایک جسم ہے, میری امت ایک جسم ہے. کیا ہم نے امت کو جسم ماننا ہے کہ کسی ایک کو تکلیف ہوگی ہم سارے بے چین و بے قرار ہوں گے, ہم سب اس تکلیف کو دور کریں گے. اور جسم تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو بچا لیتا ہے, خود تکلیف سہ لیتا ہے. کوئی سر پہ ڈنڈا مارنے لگے تو سر پہ ڈنڈا ہاتھ جانے دیتے ہیں؟ نہیں, ہاتھ آگے بڑھ کے اور خود قربانی دے دیتے ہیں, اس سر کو بچا لیتے ہیں. اس کو پتہ ہے سر چلا گیا تو میری بھی قیمت کوئی نہیں ہوگی, ہاتھ اس کو برداشت کر لیتے ہیں, ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں ڈنڈا کھانے کے لیے, سر تک نہیں آنے دیتے. اور کوئی عقل سے نہیں کرتا, اس وقت خود بخود ہاتھ آگے بڑھ کے اس کو روک لیتا ہے, اپنے اوپر تکلیف برداشت کرتا ہے, دوسرے پہ نہیں آنے دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی مثال ایک دیوار کی مانند ہے جس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اور انگلیوں میں انگلیاں ڈال دی, انگلیوں میں انگلیاں ڈال دی. کہا میری امت کی مثال ایک دیوار کی مانند ہے اور جس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اور میں پوچھتا ہوں دیواریں کس طرح بنتی؟ اینٹیں تنہا تنہا پڑی ہوں کبھی عمارتیں بن سکتی؟ اینٹ اینٹ میں پھنس جاتی ہے, اور ریت ریت میں پھنس جاتی, بجری کے کنکر ایک دوسرے میں پھنس جاتے ہیں, اور جب یہ سب پھنس جاتے ہیں تو پھر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں. اور اگر یہ سب اپنا اپنا وجود رکھیں, اگر یہ اپنی اپنی پہچان برقرار رکھے, اور یہ مسجدیں تعمیر ہو سکتی ہیں, یہ سب ایک جان ہو کے یہ عمارتیں بنتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت ایک دیوار ہے جس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. ہم کرتے ہیں؟ احساس ہی نہیں. قسم سے امت, ملت یہ تعارف ہی نہیں. اور کوئی بڑی بات کریں گے تو قوم کی بات کریں گے. اب تو مصیبت ہے نا, پھنسے پڑے سندھ والے بھی اور باقی بھی.
لسانیت، صوبائیت، تعصب، عصبیت، ہم سندھی، میں بلوچ، میں پٹھان، میں پنجابی، میں کشمیری، اور ہم یہ نعروں میں تو پھنس گئے، امت کی بات نہیں کی۔ اپنی پہچان، میں ارائیں، میں جاٹ، میں اوان، میں پٹھان، میں راجپوت، میں فلاں، اور اس کے اوپر پہچانیں بنائیں۔ ہم نے اپنی پہچان امت بنائی؟ کبھی تعارف ہی نہیں امت کا، کبھی تعارف ہی نہیں امت کا۔ مگر مسلمانوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، آج امت کا تعارف ہے۔ اللہ نے جو جہاد کا سلسلہ چلایا نا، یہ امت کے احیاء کی ایک بات ہے۔ یہ جو خلافت کا سفر ہے، یہ امت کا تعارف ہے۔ اور آج جتنے مجاہدین دنیا میں مار کر لڑ رہے ہیں، یہ علاقوں کے لیے لڑ رہے ہیں کہ امت کے لیے؟ یہ امت کا درد لے کے کھڑے، یہ امت کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے اور جاننے پیش کر رہے ہیں۔ وہ افغانی کا نعرہ نہیں لگاتے، وہ کشمیری کا نعرہ نہیں لگاتے، ان کی ایک بات ہے کہ نہیں، ہم لا الہ۔ تو ان کاموں میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرهم نصرا عزیزا، اللہم افتح لهم فتحا مبینا، اللہم افتح لهم فتحا قریبا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔